إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، پاکی، کبریائی اسی اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں اور جس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، آخری نبی بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم بچپن سے اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور ہر نماز میں اور ہر اذان میں اس کلمے کو ہم سنتے رہتے ہیں، لہذا یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اقرار کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی یقین کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور ہمارے جسمانی اعضاء سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اب ذرا غور کریں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ہم مسلمان شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمان مومن نہیں کہلا سکتا، وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہم لا الہ الا اللہ اقرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अफ़ज़लुल ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। इस हदीस को बयान करने वाले सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जाबिर ये भी सहाबी हैं, इनके वालिद अब्दुल्ला ये भी सहाबी हैं। जाबिर ये नौजवान लड़के हैं, अब्दुल्ला उनके वालिद इंतहाई बूढ़े हो चुके हैं। इन दोनों के बारे में आता है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान कर दिया कि अब हमें जंग में जाना है। तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा तुम घर में रह कर देखभाल करते रहो, मैं अल्लाह की राह में निकल जाऊंगा, जंग में निकल जाऊंगा। तो बेटे ने कहा अब्बू जान आप बूढ़े हो चुके हैं, घर में बैठकर आराम कीजिए, मैं अल्लाह की राह में निकलूंगा, मैं जंग में जाऊंगा। चुनांचे दोनों इख्तिलाफ कर रहे हैं। बाप चाहता है कि बेटा मैं जाना चाहता हूँ, बेटा कहता है कि अब्बू जान मैं जाना चाहता हूँ। दोनों के दोनों अपने फैसले पर अटल हैं और अड़े हुए हैं। लेकिन बाप ने कहा बेटा एक बात मैं बोलता हूँ तुम सुन लो। बेटे ने कहा ठीक है अब्बू क्या बोलना है बोलो। तो बाप ने कहा बेटा देखो मेरी 8 बेटियां हैं, यानी तुम्हारी 8 बहनें हैं। अगर तुम जंग में जाओगे, अगर तुम जंग में जाकर शहीद हो जाओगे तो इन 8 बेटियों की जिम्मेदारी इस बुढ़ापे में मुझ पर मुश्किल हो जाएगी। इस बुढ़ापे की हालत में उनको पालना, उनकी परवरिश करना, उनका निकाह करना, यानी यकीनन इस बुढ़ापे में मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं जंग में जाऊंगा और मैं जंग में जाता हूं और मैं शहीद हो जाता हूं तो इन बहनों की जिम्मेदारी उठाना, तुम जवान हो, तुम्हारे लिए कोई भारी नहीं, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। इस तरह बाप ने अपने बेटे से कहा तो बेटे ने कहा अब्बू जान बात समझने के काबिल है, यानी यकीन आप बूढ़े हैं, अगर इन सब की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है आप जो है जंग में चले जाइए, मैं जो है इन बहनों की जिम्मेदारी को संभालूंगा और इनकी जो है जिम्मेदारी अदा करूंगा। तो चुनांचे बाप ने समझाया तो बेटे ने जो है अपने मौक़िफ़ को पीछे हटा लिया, कहा ठीक है अब्बू आप जा सकते हैं। तो बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जंग में चले गए। जंग लड़ते 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 वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद ये सारी बहनों की जिम्मेदारी भाई पर आ गई और भाई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक मर्तबा जाबिर मस्जिद में बैठे हुए हैं, सर झुकाकर बैठे हुए हैं और जो है कुछ अफसुर्दा लग रहे हैं, कुछ परेशान लग रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जाबिर तुम परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह का रसूल आप जानते हैं कि मेरी 8 बहनें हैं, उन 8 बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। बस मैं इसी फिक्र में लगा हुआ हूं कि कैसे जिम्मेदारी को निभाऊं, कैसे अपनी बहनों की परवरिश करूं और कैसे इनका निकाह कराऊं, इसी सोच में बैठा हुआ हूं, परेशान लग रहा हूं आपको। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाबिर तुम परेशान हो, तुम गम में हो, मैं एक खुशखबरी तुम्हें सुनाना चाहता हूं जिसके सुनने के बाद तुम खुश हो जाओगे, जिसके सुनने के बाद तुम मुस्कुरा उठोगे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह कर जरूर सुनाए, कौन सी बात है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुम्हारे वालिद शहीद हो गए और शहीद होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आपके वालिद को जन्नत में दाखिल कर दिया, वहाँ की सारी नेमतों को सामने रख दिया। तो फिर अल्लाह ने पूछा अब्दुल्ला तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है? तो तुम्हारे वालिद ने कहा ऐ अल्लाह और एक ख्वाहिश ये है कि फिर दुनिया में जाऊं और जंग लड़ कर शहीद हो जाऊं, फिर तेरे पास आऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा जब एक मर्तबा यहाँ कोई आता है वापस लौट कर नहीं जा सकता, एक मर्तबा यहाँ आने के बाद वापस लौट कर नहीं जा सकता, इसके अलावा और कुछ हो तो बोलो। तो तुम्हारे वालिद ने कहा ऐ अल्लाह बस मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों को तुम सुना देना कि मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर राहत के साथ हूं, बस मेरे बच्चों को खबर कर देना, मेरे बेटे को खबर कर देना। तुम्हारे वालिद ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की तो अल्लाह ने मुझे बताया तुमको बताने के लिए कि तुम्हारे वालिद जन्नत में आराम से रह रहे हैं, तुम जो है उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
تو یہ بیٹا خوش نصیب جس کے باپ کے بارے میں اللہ عرش سے جو ہے خبر دے رہا ہے، اور باپ خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ اس سے خود پوچھ رہا ہے کہ اور کیا چاہیے بتاؤ۔ تو یہ خوش نصیب صحابہ جن کے پاس کلمہ تھا اور وہ کلمہ قرار کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو بیان کرتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں، ان سب سے زیادہ افضل یہ کلمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں سارے کے سارے اذکار کے مقابلے میں سب سے بھاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، اے ربی، اے پروردگارا، علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا، تو مجھے کوئی ایسی چیز سکھا، کوئی ایسی دعا سکھا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، جس کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، ذکر کرنا چاہتے ہو، دعا کرنا چاہتے ہو، اور تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ، سارے کے سارے بندے یہی پڑھتے رہتے ہیں، تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے رہتے ہیں، بھئی سب لوگ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیا فرق ہوگا؟ لہذا کچھ اور سکھا مجھے، کوئی اور اس سے بڑا کلمہ ہو تو سکھا۔ کیوں؟ یہ کلمہ تو سب پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی اس سے بڑا کلمہ سکھا، اس سے بڑی دعا سکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کے کہا، اے موسیٰ، تم اس سے بڑے کلمے کی تم جو ہے کلمے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں آسمان میں کیا کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو، اور ساتوں زمینوں کو، ساتوں زمینوں کے جو ہے آبادی کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، اور سونا کو، چاندی کو، لوہے کو، تانبے کو، اور جو ہے سارے جانوروں کو، سب کو ملا کر ایک پلڑے میں رکھو۔ ساتوں آسمانوں کو اور آسمانوں کی آبادی کو، یعنی وہاں پر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہاں پر پل صراط بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب ہیں، ان تمام کو اور زمین کے ساری چیزوں کو تم پلڑے میں رکھو گے۔ اس ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھو گے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جنت کے مقابلے میں یہ پلڑا بھاری، جہنم کے مقابلے میں یہ پلڑا بھاری، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے مقابلے میں یہ پلڑا بھاری۔ یہ پلڑا جبرائیل سے بھاری، یہ پلڑا میکائیل سے بھاری، یہ پلڑا عزرائیل سے بھاری، یہ پلڑا سارے کے سارے فرشتوں سے بھاری۔ یہ پلڑا لا الہ الا اللہ کا ہے، جو آج خوش نصیبی سے ہم تمام کے پاس ہے۔ ہمارا سینہ ساتوں آسمانوں سے بھاری کیوں؟ ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ بسا ہوا ہے۔ ہمارا سینہ ساتوں زمینوں سے بھاری کیوں؟ ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ بسا ہوا ہے۔ تو جو سینہ لا الہ الا اللہ سے بسا ہوا رہتا ہے، وہ سینہ سب کے مقابلے میں بھاری ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ ترمذی کی روایت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری شخص کو بھی برابر جمع کرے گا۔ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، کوئی لنگڑا لولا نہیں ہوگا، سب سمان وہاں پر نظر آئیں گے، سب کی حالت برابر رہے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری بچہ جو ہوگا، وہ بھی وہاں پر برابر وہاں پر رہے گا۔ ان تمام کے تمام لوگوں میں سے ایک آدمی کو پکارا جائے گا، ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا،
اور اس کے اعمال جو کہ فرشتے لکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جو لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی زندگی کے 99 گناہوں کے دفتر سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ اب غور کرو، ایک آدمی جس کے گناہ 99 دفتر بھرے ہوئے ہیں، جس کے گناہ کا رجسٹر کل سجل مد البصر، ہر ایک رجسٹر تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ سارے کے سارے تیرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، اے ابن آدم بتا کیا تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ الک عذر، کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جس کے بلبوتے پر تو یہ کہہ سکے کہ اے اللہ یہ گناہ میں اس لیے کیا کہ میں وہاں مجبور تھا، یہ گناہ اس لیے کیا کہ وہاں پر میں مجبور تھا، ایسی کوئی مجبوری کا کوئی گناہ تیرے پاس ہے؟ الک عذر، کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے؟ بندہ کہے گا لا یا رب، پروردگارا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ کہے گا الک حسنہ، اتنی لمبی زندگی تو بسر کیا دنیا کے اندر، یہ تو بتا کیا ایک نیکی تیرے پاس ہے جس نیکی کو پیش کر کے تو کہہ سکے کہ اے اللہ یہ میری نیکی ہے تو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو بندہ کہے گا لا یا ربی، پروردگارا میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں جس کے بلبوتے پر، جس کو پیش کر کے میں کہہ سکوں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر، ایسی نیکی بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا بدنصیب بندہ ہوگا، 60 سال جیا ہوگا، 70 سال جیا ہوگا، یا پرانے زمانے کا اگر ہو تو 100 سال بھی جیا ہوگا۔ اگر وہ کون سے زمانے کا آدمی ہوگا اس حدیث میں نہیں پتا ہے، ہو سکتا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا نوح علیہ السلام کے زمانہ کا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا وہ بدنصیب اس امت محمدیہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں۔ تو اللہ کہے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اور آج کا دن ایسا ہے جس میں ہم کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کی نیکی ضائع کرنے والے نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نا ہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ برابر اللہ کے پاس اجر پانے والا ہے۔ مثقال حبۃ خیر یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا ہے تو بھی اس کو دیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کو گناہ بھی کیا ہے تو بھی اس کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ الک تیرے ہے ایک نیکی ہے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ نہیں پتا مجھے کون سی نیکی ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ تو ایک جو ہے پرچی نکالی جائے گی، اور اس پرچی پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ بندہ توحید پرست ہوگا، وہ بندہ گناہ تو بہت اس نے کیے لیکن وہ شرک سے پاک بندہ رہے گا۔ جو آدمی شرک سے پاک رہتا ہے نا وہ خوش نصیب لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ 99 گناہوں کے دفتر ایک طرف ہیں، ایک پرچی ایک طرف ہے، ایک پرچی سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، جاؤ جا کر ترازو کے ایک پلڑے میں 99 گناہوں کے دفتر کو رکھو، اور ایک پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچی رکھو۔ رکھا جائے گا تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 گناہوں کے دفتر کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ نیکی لا الہ الا اللہ کی ہمارے سینوں میں بسی ہوئی ہے، اس کو پاک رکھنا ہے دوست، اس کلمے کو پاک رکھنا ہے، اس کلمے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، اس کلمے کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں، اس کلمے کے ساتھ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم فلاں جگہ جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، تصور کلمے کو بگاڑ رہا ہے۔ ہاں فلاں جگہ جائیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی، ہاں کلمہ بگڑ رہا ہے، کلمہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جاؤ، چاند چلی جائے، مال چلا جائے، جائیداد چلی جائے، دنیا چلی جائے، گھر بار چلا جائے، کچھ بھی چلا جائے،
کلمے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیوں یہی کلمہ 99 گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں کام آ سکتا ہے۔ جہاں باپ بھاگ جائے گا کلمہ ساتھ رہتا ہے، جہاں ماں بھاگ جائے گی کلمہ ساتھ رہتا ہے، جہاں بچے بھاگ جائیں گے کلمہ ساتھ رہتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ارے وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگے گا نا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ہر ایک بھاگ جائے گا، لیکن ساتھ ہوگا تو کلمہ ہوگا۔ اس کلمے کو ذرا سا بھی دھکا نہ لگنے دینا، اس کلمے کو ذرا سنگ نہ آنے دینا، اس کلمے کو ذرا سا بھی جو ہے کچھ اور آنچ نہ آنے دینا، یہی مومن کا کمال ہے۔ سب کچھ لٹ جائے، بلال کے پاس کیا تھا؟ کلمہ تھا۔ اس کلمے کی حفاظت کے لیے کوڑے کھاتے تھے نا، وہ لوگ کلمے کو بگاڑنا چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ کو بگاڑنا چاہتے تھے، چھوڑ دو کہتے تھے، لیکن بلال نے کوڑے کھائے، کلمے کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ بلال دھوپ میں لیٹنے پر مجبور ہوئے، کلمے کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ بلال بھوکے رہے، کلمے کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انگلی کاٹا، کہا کلمے کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ ہاتھ کاٹا، کلمے کو چھوڑو، نہیں چھوڑا۔ پیر کاٹا، کلمے کو چھوڑو، نہیں چھوڑا۔ جسم کا حصہ کاٹتے کاٹتے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کلمے پر آنچ آنے نہیں دی۔ یہ کلمہ ہے جو سب سے بڑھ کر، ہماری جان سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے کلمہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے، پھر اس کی آنکھیں بند ہونا اس کے لیے خیر ہے، اس کی سانسیں بند ہونا اس کے لیے خیر ہے۔ جنت کی کیاریاں ویٹ کرتی رہتی ہیں قبر کے اندر، جنت میں سوال کرنے والے فرشتے ویٹ کرتے رہتے نیک بندے کا۔ جب یہ نہلاتے ہیں لوگ تو کہتا ہے جلدی نہلاؤ مجھے جانا ہے، جب ڈولے میں لٹاتے ہیں کہتا ہے جلدی لٹاؤ مجھے جانا ہے، جب لے کر چلتے ہیں جلدی لے چلو مجھے جانا ہے۔ یہ کلمہ محفوظ رہتا ہے تو نہلاتے ہوئے بھی خوش رہتا ہے بندہ، وہ لے کر جاتے ہوئے خوش رہتا ہے بندہ، اور jab قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو بھی کہتا ہے ہٹ جاؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہٹ جاؤ عصر کا ٹائم میرا ہو رہا ہے۔ وہاں من رب کا پوچھا جائے ربی اللہ بڑی آسانی سے آ جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ من نبیوں کا نبی محمد آ جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ ہاں ما دینوں کا دینی الاسلام آ جاتا ہے زبان پر اس کلمے کی وجہ سے۔ یہ کلمہ یہاں بھی ساتھ دیتا ہے، یہ کلمہ قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، یہ کلمہ حشر میں بھی ساتھ دیتا ہے، یہ کلمہ پل صراط پر بھی ساتھ دیتا ہے، اور یہ کلمہ جہنم سے ہمیں دور کر دیتا ہے، آگ سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ اس کلمے کی لاج رکھنا دوست، اس کلمے کو پڑھیں تو محبت سے پڑھیں، اس کلمے کو پڑھیں تو دل سے پڑھیں، اس کلمے کو سنیں تو دل میں جو ہے محبت امڑ پڑے۔ یہ جذبات ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کلمے کے ساتھ۔ اور ذرا دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کلمے میں سچا ہوتا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا رہتا ہے، سچے دل سے کلمہ اقرار کرتا رہتا ہے، تو حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ملنے والی ہے، سفارش ملنے والی ہے۔ اب ہم چھوٹے موٹے نوکریوں کے لیے کسی ایم ایل اے کا اگر ریکمنڈ ملتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، گھر بناتے ہوئے کوئی ایم ایل اے آ کے سپورٹ کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کسی بچے کو نوکری لگانے میں کسی لیڈر کا ساتھ مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، کاروبار میں کسی کا سپورٹ ملے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اپنی اٹکے ہوئے کام جہاں نکالنا ہو وہاں کسی کی سفارش مل جائے تو زندگی بھر آبھاری رہتے ہیں، زندگی بھر شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب، آپ میرا کام کرے تھے، آپ میرا کام کرتے۔ ریئل میں جو آدمی حقیقی معنی میں ایماندار ہے نا، وہ کسی کے احسان کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتا ہے،
نہیں بلا سکتا ہے۔ یہاں پر اگر کلمہ سچے دل سے پڑھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنے والی ہے، اور یہ سفارش اتنی اسٹرانگ کہ وہاں پر نہ آدم سفارش کر سکتے، وہاں پر نہ نوح سفارش کر سکتے، وہاں پر نہ ابراہیم سفارش کر سکتے، وہاں پر نہ موسیٰ سفارش کر سکتے، وہاں پر نہ عیسیٰ سفارش کر سکتے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا علیہم السلام، کوئی نبی وہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنے والی ہے کلمے کی وجہ سے۔ کلمہ، یہ کلمہ ہمارا، اور اسی کلمے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سچے دل سے کلمہ اقرار کر لیتا ہے نا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اس کلمے کے اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو اقرار کرنے کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ 50 سال تک گناہ کرتا رہا، 60 سال تک گناہ کرتا رہا، آخر میں کلمہ اقرار کر لیا، سچے دل سے توبہ کر کے قبول کر لیا، تو 50 سال تک جو گناہ کرتا رہا نا، وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں، اس کے سیاہ کاریاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے۔ یہی کلمہ ہے نا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کرنے والا آ کر پوچھا نا عالم صاحب سے، میں نے 99 کو مارا ہے، اب میں توبہ کر کے اقرار کرنا چاہتا ہوں اس کلمے کا، تو اس نے کہا 99 لوگوں کو مارنے کے بعد اب تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ کلمہ تم پڑھو گے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ اتنا سننا تھا، اس کو بھی مار دیا، سنچری پوری کر دیا، پورے 100 کو مارا، پھر جا کر پوچھتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کلمے کے اقرار کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، جاؤ فلاں زمین پر جا کر تم توبہ کرو، کلمہ اقرار کرو، اللہ سب معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ جاتا ہے، ابھی منزل کو پہنچا بھی نہیں، کلمے کی اقرار کرنے جا رہا ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے، بیچ راستے میں ہی ملک الموت آ جاتا ہے، وہاں پھر اختلاف ہو جاتا ہے، عذاب کا فرشتہ بھی ہے، رحمت کا فرشتہ بھی ہے، یہ کہتا ہے زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ہم اس کی روح قبض کریں گے، رحمت کا فرشتہ کہتا ہے یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، کلمہ پڑھنے جا رہا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اللہ جج کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے دونوں کی زمین کو ناپا جائے، جہاں جا رہا تھا ایک بالش آگے بڑھا ہوا تھا، رحمت کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تم اس کی روح قبض کر لو۔ کلمہ اتنا سٹرانگ، کلمہ اتنا برکت والا، توبہ اتنی برکت والی، جہاں پر اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اقرار کرنے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، گناہوں کو معاف کر کے چھوڑا۔ اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے سچے دل سے پڑھتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی کلمہ اقرار کر لیتا ہے تو 99 پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے بندہ تو 99 پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور 99 میں جو سب سے ہلکی پریشانی انسان کا غم ہے، انسان کا غم ہے، اور 99 میں سے ہلکا غم، ہلکی پریشانی غم ہے، اور اس کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ غم آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم ہے نا، آج کے دور کا ڈپریشن، آج کے دور کی ذہنی پریشانی، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ آج بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے لیکن ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا ہے، لمبی مدت تک گولیاں کھانا پڑتا ہے، لمبی مدت تک ہر دن اس کو 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے سلانا پڑتا ہے، نہ جانے اور کتنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو گویا دنیا میں غم سے بڑھ کر بھی اور بہت ساری تکلیفیں ہیں انسان کی زندگی میں، کلمہ پڑھنے سے 99 پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور اسی کلمے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ
ابو طالب کے سامنے پیش کیا. نہیں پڑھے ہو؟ ابو طالب نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مدد کی. بچپنے میں جب دادا کا انتقال 8 سال میں 6 سال میں دادا کا انتقال 6 سال میں امی کا انتقال ہوا، دادا نے سنبھالا. 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا، چاچا نے سنبھالا. 8 سال کی مدت سے لے کر اللہ کے رسول نبی بننے تک آپ نے سہارا دیا. نبی بننے کے بعد بھی لگ بھگ 10 سال تک بلکہ 11 سال 12 سال تک ابو طالب ساتھ میں رہے. 40 میں سے 8 مائنس کرو تو 32، اور پھر نبی ہونے کے بعد 10-12 سال ایڈ کرو تو ایک معنی میں 32 42 ایئرس. 42 ایئرس تک جس چاچا نے نبی کی مدد کی ہر معاملے میں دوست، کھلانے پلانے سے لے کر، کندھے پر بٹھانے سے لے کر، گود میں لے کر چلنے سے لے کر، سفروں میں لے کر نکلنے سے لے کر، اپنے بستر پر سلانے سے لے کر نکاح کرنے تک، نکاح کے بعد نبی ہونے کے بعد لے کر قوم کے سامنے سینہ تان کر چاچا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میرے بیٹے کو تکلیف اگر کوئی دینا چاہتا ہے پہلے مجھے مارے پھر میرے بیٹے کو دیکھ لے. اپنی جان اپنا سینہ سامنے کرنے والے چاچا، اپنا سینہ سامنے کرنے والے چاچا. ایسے چاچا کو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے چاچا صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، باقی پھر میں دیکھ لوں گا. نہیں بیٹا، نہیں ہو سکتا. اے میرے چاچا اگر آپ آواز سے پڑھنے میں آر محسوس کرتے ہیں تو میرے کان میں سناؤ. کہا نہیں بیٹا، کان میں سناؤ میرے چاچا، زبان سے اقرار کرو میرے چاچا. نہیں بیٹا، نہیں پڑھے. اللہ کے رسول نے کہا میرے چاچا بھی جہنم میں رہیں گے اور ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں سے دماغ کھولتا ہوا رہتا ہے جیسے سالن ہانڈی میں کھولتا ہے، گوشت ہانڈی میں کھولتا ہے، ویسے میرے چاچا کا دماغ کھولتا رہتا ہے. ایک کلمہ اگر پڑھ لیے ہوتے تو پوری دنیا بدل جاتی. آخری مومنٹ میں پڑھ لیے ہوتے، نبی کے کان میں پڑھ لیے ہوتے تو زندگی بدل جاتی. لیکن نہیں پڑھ سکے. فرعون بھی نہیں پڑھا. آخری اونٹ پڑھنے گیا، نہیں قابل قبول نہیں ہوا. نہیں چل اندر چل دھکیل دیا. ابو جہل کو توفیق نہیں ہوئی، ابو لہب کو توفیق نہیں ہوئی، عتبہ کو توفیق نہیں ہوئی، شیبہ کو توفیق نہیں ہوئی، حامان کو توفیق نہیں ہوئی، قارون کو توفیق نہیں ہوئی، شداد کو توفیق نہیں ہوئی. آسمان میں چاند میں جس نے پہلے قدم رکھا اس کو بھی توفیق نہیں ہوئی. جس نے چاند میں پہلے قدم رکھا نا اس کو بھی توفیق نہیں ہوئی. دانشور، سردار، بڑے بڑے لوگ جن کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، ایسے مشہور لوگوں کو بھی یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. لیکن آج ہم لوگوں کو نصیب ہے ماشاءاللہ. آج ہمیں بھی نصیب ہے، ہمارے بچوں کو نصیب ہے، ہماری بیوی کو نصیب ہے، ہمارے ماں باپ کو نصیب ہے. اس کی حفاظت کرنا ہے دوست. نصیب تو ہے، حفاظت کرنا ہے. آنچ آنے نہیں دینا اور اس کو زنگ لگنے نہیں دینا، سراسر ڈسٹرب نہیں کرنا اس کلمے کو. اور اسی کلمے کے بارے میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر کی دنیا کو سدھارتا ہے. جو پڑھ لیتا ہے نا وہ کسی کے سامنے ڈرتا نہیں. جو پڑھ لیتا ہے دنیا سے خوف نہیں کھاتا. جو پڑھ لیتا ہے سکون کی نیند سوتا ہے. جو پڑھ لیتا ہے دنیا کو ہیس سمجھتا ہے. جو پڑھ لیتا ہے دنیا کے نقصان سے پریشان نہیں ہوتا. جو پڑھ لیتا ہے کاروبار میں نقصان سے پریشان نہیں ہوتا. جو پڑھ لیتا ہے جائیداد کے نقصان سے پریشان نہیں ہوتا. جو پڑھ لیتا ہے ماں باپ کے گزر جانے پر بھی اس کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. غور کریں آپ، جنگ سے واپس نبی لوٹ رہے ہیں، خاتون آ رہی ہے. خاتون سے کسی نے کہا تمہارے ابا شہید ہو گئے. کہا ابا شہید ہوئے ٹھیک ہوئے، نبی کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھتی ہے خاتون، تمہارے شوہر شہید ہوئے، نبی کا کیا حال ہے؟ تمہارے بیٹے شہید ہوئے،
کہا نبی کا کیا حال ہے؟ تمہارے بھائی شہید ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے میرے بھائی شہید ہوئے، نبی کا کیا حال ہے؟ نبی کو دیکھا تو کہا کلو، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو کلمے کے سامنے کسی کے نقصان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ کلمہ ہے تو زندہ ہیں، کلمہ نہیں ہے تو مردوں میں شمار ہوتا ہے، مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، جو کلمہ اقرار کرتا ہے وہ زندوں میں ہے، جو کلمہ اقرار نہیں کرتا وہ مردوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جس کے پاس کلمہ نہیں وہ چلتا پھرتا تو ہے بیلوں کی طرح، لیکن اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہو سکتا۔ کل انعام، اللہ نے کل انعام، ارے وہ چوپائی کی طرح، اگر کسی کلمہ نہیں ہے تو بل ہم کل اول، ابھی جانور تو چارہ کھاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ جانور سے بدتر ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں کسی اور کا گاتے ہیں۔ کلمہ دوست، اس کی حفاظت کر لینا، اس کو آنچ آنے نہیں دینا، اس کو پڑھتے رہنا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ آ جاتا ہے دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم رس دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کے اس کلمے کی حفاظت فرما، اس کلمے کو مضبوط بنانا باری تعالیٰ ہمارے بس میں نہیں کہ کلمے کو مضبوط کریں، تو مضبوط کرنے والا کلمے کو مضبوط فرما، کلمے کمزور ہونے سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، قرض کے بلا سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، عداوتوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ سب کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے کلمے کی تو حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔